सुहेल, पहले तो ये अडयाला जेल की हम बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ आप भी वहीं पे थे। जो कैदी नंबर 804 है इमरान खान साहब, उसकी बहन है, उससे 4th वीक है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। ये जो रेंजर्स केपी हाउस में दाखिल हो रही थी उसका महसूस, ये ताकतवर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि आप लोगों की अपनी सोशल मीडिया टीम आप लोगों के अगेंस्ट हुई हुई है? ये कैसे नहीं माना गया? एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो बोलने लगे। वो अभी आपको बताता हूँ। खान साहब के गिरफ्तारी के बाद आपकी मुलाकात हुई उनसे? नहीं, मैं तकरीबन 12 दफ़ा गया हूँ और एक दफ़ा की मुलाकात नहीं हुई। इतने सूबे में आप ये एहतसाब नहीं कर सके, 9 मई के बाद आप लोगों की गिरफ्तारियां हुई, एक आईजी आप लोग नहीं बदला सका। आईजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों के नाम हमने भेजे थे वफाक से। आपने कहा करप्ट, तो आप लोग तो अपनी पार्टी के एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं। करप्ट हैं ये। तो आपके वज़ीर आला अपनी पार्टी को करप्ट कह रहे हैं। ये दूसरा जो अभी बैठा हुआ है शोबाज शरीफ, बूट पॉलिश, इसने मुल्क को भी जो है कॉर्पोरेट इदारा बना लिया। अफगान माजरीन को या ये रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान से निकालने का बेदखली का फैसला किया गया, उस पर भी वज़ीर आला डट गए वफाक के साथ कि इनको नहीं निकाला जाए। तो पख्तून और अफगान का जो रिश्ता है वो एक है, तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि उनकी कोई बेतकीरी और बेइज्जती हो। तो फिर इसराइल के यहूदी आए थे जो बंदे, इधर हमने जनाजे उठाए हैं और जनाजे किए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हार्ट सीट में हूँ फैज़ान हुसैन। नाज़रीन, मुल्क में ऐसी खबरें चल रही हैं कि हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो हमें हिलने नहीं देती और मजबूर रखती है कि हम उन्हीं की इश्यूज़ को बार बार डिस्कस करें। तो आज हमने दावत दी है वज़ीर आला के मामले खसूसी बराए CNW सुहेल अफरीदी को। उनसे हम बात करेंगे कि वज़ीर आला जो मिनरल सबमिट हुआ उस पे मौजूद थे, नहीं थे, और गुज़िश्ता रोज़ जब अडयाला जेल के बाहर जो हंगामा आराई हुई, इमरान खान की बहनों को गिरफ़्तार किया गया, दीगर रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, तो सुहेल अफरीदी भी वहाँ पे मौजूद थे। क्या वजूहात बनी कि ये बात गिरफ़्तारी तक गई? तो हम उनको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपका टाइम देने के लिए। जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी फैजान भाई। सुहेल, पहले तो ये अडयाला जेल की हम बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ आप भी वहीं पे थे। क्या हालात ऐसे बने कि दोबारा एक मर्तबा हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फैजान भाई देखें, ये पहली दफ़ा नहीं था कि अदालतों के हुक्म को रौंदा गया। इससे पहले भी जो है बाकायदा अदालत से ये हुक्म था कि ट्यूसडे वाली दिन जो है फैमिली और वकला मिलेंगे, और फिर जुमेरात वाली दिन जो है वो पॉलिटिकल फिगर्स और पॉलिटिकल पार्टी के जो टीम है वो और वकला ये मिलेंगे। ये दिन दिए गए थे अदालत की तरफ से, लेकिन उसको सबकताश किया गया। अडयाला जेल का सुपरटेंडेंट जो है, या वो है या उसके ऊपर जो बैठा है, वो इतना ताकतवर है कि वो अदालत हुक्म भी नहीं मानता और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल मैनुअल में है कि आप जो है कैदी के कुछ हकूक़ होते हैं, और उसकी बहनें, उसका ख़ानदान जो कैदी नंबर 804 है, हमारा लीडर, हमारी जान इमरान खान साहब, उसकी बहनें उससे मिलने जा रही थी, और उनको जो है तकरीबन 4 हफ्तों से ये 4th वीक है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। इससे पहले हमने देखे हैं ये सियासी केस, जो बादशाह सलामत और बादशाह सलामत की बेटी जब जेल में थे तो वो अपने लिए जो है एसी लगा रहे थे वहाँ पर, और वहाँ पर हुजरे बनाए जाते थे। बहनें और भाइयों के अलावा, भतीजों और नवासों के अलावा तमाम जो हैं पॉलिटिकल उनके पार्टी के जितने मेंबर्स हैं वहाँ डेरे डाले जाते थे। यहाँ पर जो है जो लीगल टीम है उनको भी नहीं जाने दिया जाता, और अपनी बहनों को भी। बहनों ने ऐलान किया था, क्योंकि वो खून का रिश्ता है, वो उनको हमसे ज़्यादा तशवीश होती है अपने भाई की। उन्होंने कहा कि यार इस दफ़ा भी हमें भाई से मिलने नहीं दिया गया तो हम वहाँ पर धरना देंगे। ये ना पार्टी की कॉल थी, ना ही जो है ये पॉलिटिकल कॉल थी, वो उनकी तरफ से कॉल दी गई थी कि हमने बिल करना दिया है, और वैसा ही हुआ, क्योंकि उनको खदशा था कि बादशाह सलामत इतने ताकतवर है कि वो आइन। ये लड़ाई तक बात कैसे पहुंची? लड़ाई तो नहीं हुई। हाथापाई हुई थी? हाथापाई तो पुलिस की तरफ से हुई थी, क्योंकि वो वर्कर्स को पीछे धकेल रहे थे। हमारे जो अमी आज़र साहब है उन पर पथराव भी किया गया, उनको जो है पत्थर से ज़ख्मी भी किया गया, और हमारी जो बाकी लीडरशिप हैं और पार्लियामेंटेरियन हैं
جو اس ملک کے آئین سازی اور قانون سازی کے علمبردار ہے ان پر جو ہیں ان کو تکے دیے گئے اور ان کو آگے نہیں چھوڑا جا رہا. اور باقی جو ہیں ہمارے پریویلیجز ہیں ایم این ایس کے کہ وہ کسی بھی جیل میں جا سکتے ہیں لیکن ان کو بھی باہر روکا گیا. بہرحال آئندہ قانون ہے, طاقتور وہ ظالم بھی ہیں اور کسی آئین اور کسی عدالتی حکم کو مانتا نہیں ہے. تو بات جو ہے یہاں تک پہنچی کہ ان کو پھر گرفتار کیا گیا. آخری جب یہ دونوں طاقتیں آمنے سامنے ہوئی تھی تو اسلام آباد لانگ مارچ کا ٹائم تھا. آپ بھی وہیں پہ موجود تھے. آپ کے ہاتھ میں بھی میں نے ایک شیل والی بندوق دیکھی تھی. مینا خان کے ہاتھ میں بھی تھی. آپ لوگ بھی کافی اس ٹائم پہ سرگرم تھے. وہاں پہ کیا ایسا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو مجبوراً واپس آنا پڑا؟ کتنے ساتھی آپ لوگوں کے گرفتار ہوئے؟ اور وزیر اعلیٰ پہلے جو اکتوبر میں تھا وہ کہتے ہیں 12 اضلاع کراس کر کے آیا. دوسرے میں پھر بشرا بی بی کا انہوں نے کہا کہ میں نے بشرا بی بی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ میں وہاں سے نکلا. کیا وہاں پہ ایسے حالات تھے؟ اندر کی کہانی کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے اپنے پچھلے انٹرویو میں بھی بتایا ہے جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے وہ کے پی ہاؤس سے نکلے. آپ بھی کے پی ہاؤس میں ہی موجود تھے. تو وہ ارشاد بٹی نے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بیٹ مین کر سکتا ہے, سپر مین کر سکتا ہے. تو اور وہ ان کے پاس وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو اپنی وہ کہانی بتا رہے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ جس کو بچاتا ہے بچا لیتا ہے. اس کے لیے بیٹ مین اور سپر مین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو شیل گن کی بات آپ نے کی وہ ہم نے جو ہے ان کے جو وہاں پر ہمیں ربر بلیٹس اور سنائپرز اور گولیاں مار رہے تھے ان سے رہ گئے تھے کیونکہ وہ بھاگ گئے تھے. تو وہ بندوقیں ہم نے جو ہے ان کے جو ہمارے آکشل سی ایس او صاحب ہیں سی ایم صاحب کے نجواد دی تھی. اور ہم پرامن لوگ تھے. ہمارے ہاتھ میں نہ بندوق تھی نہ ڈنڈا تھا نہ جو ہے ہم نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے ہماری پارٹی کی ساکھ کو, ہمارے عمران خان صاحب کے نظریے کو اور ان کی کاس کو نقصان پہنچے. ہم پرامن شہری تھے, ہمارا حق تھا کیونکہ ہر دروازہ ہم نے کٹکھٹایا, عدالتوں میں گئے, قانونی جتنے بھی راستے تھے وہ ہم نے. یہ کے پی ہاؤس کے اندر جب پولیس داخل ہو رہی تھی یا رینجرز داخل ہو رہے تھے ادھر کیا ہوا تھا؟ دیکھیے جی, کے پی ہاؤس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی ٹریٹری ہے. وہاں پر اس طرح ڈائریکٹلی یہ لوگ کبھی بھی انٹر نہیں ہو سکتے. کہ آپ وہاں پہ موجود تھے؟ ہم ترنے میں تھے, کیا کہتے ہیں, ڈی چوک میں. اور ڈی چوک میں رات جب دوپہر کے بعد وہاں پر سی ایم صاحب یہاں بارش بھی شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی. ہم ادھر ہی تھے ڈی چوک میں. وہاں پر انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہاں گولیاں بھی چلائی, شیل بھی چلائے. بہرحال عمران خان نے کہا تھا کہ ڈی چوک پہنچنا ہے, احتجاج کرنا ہے. ہمارا احتجاج ہو گیا تھا. جی, جو رینجرز کے پی ہاؤس میں داخل ہو رہی تھی اس کا میں بس یہ طاقتور ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اچھا ہوا کہ میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں اس وقت شاید میرا سٹانس اور ہوتا. ہمارا وزیر اعلیٰ شریف ہے, اس کا سٹانس کچھ اور تھا. بہرحال ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو خدمات دی ہیں ان 12 پروٹیسٹ میں, جو ہمارے حکومت میں آنے کے بعد, تو انہوں نے بہترین طریقے سے ہماری نمائندگی کی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں ان پر اعتماد ہے, تو جب تک عمران خان کا کسی پر اعتماد ہے تو ہمارا بھرپور اعتماد ہے. اچھا, یہ منرل سپلیمنٹ ہوا ہے, ایک بہت بڑے لیول پہ ہوا ہے اور ہر کوئی اس کو سراہ رہا ہے. پوری دنیا سے لوگ آئے. امریکہ کا پہلا ایک آفیشل وفد جو ہے وہ پاکستان آیا. اور پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اتنے منرلز موجود ہیں کہ آئندہ 100 سالوں تک جو ہے یہاں سے منرلز نکالے جا سکتے ہیں. اس سبمنٹ میں وزیر اعلیٰ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موجود تھے, کوئی کہہ رہے ہیں نہیں تھے موجود. جب پکچر لینے کا ٹائم تھا, جب آرمی چیف یا وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ وہاں پہ موجود تھے, تو اس پکچر میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نہیں تھے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ وہیں پہ تھے. تو وہ پکچر سے کیوں چھپ رہے تھے؟ نہیں, انہوں نے آفیشلی ہمیں بتایا تھا, ہمارے جتنے بھی ممبرس ہیں, کہ وہ نہیں جا رہے. تو میرے خیال میں وہ نہیں گئے. بہرحال یہ ان کا ڈیسیجن تھا, کیونکہ وہ اس کی افادیت کو ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہے. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, مطلب باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ اچھی بات. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالرز آئیں.
پاکستان ترقی کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر فارم 47 سے بنی ہوئی حکومت ہو, جہاں پر SIFC جس کے بیک پر ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے, ان کا نام آ جائے تو پاکستانی قوم کا ان پر سے اعتماد ہو چکا ہے. 8 فروری کو انہوں نے جو ہے ان کو ووٹ نہیں کیا, ووٹ کے ذریعے ان کو مسترد کیا تھا. صرف 17 سیٹوں سے حکومت میں بیٹھے ہیں, تو یہ جو بھی قدم اٹھائے لوگ ان کو شک کی نظر. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم آپ لوگوں کے اگینسٹ ہوئی ہوئی ہے؟ ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم ہاں, تحریک انصاف کی سوشل میڈیا وزیر اعلیٰ کے خلاف لگی ہوئی ہے. مطلب یہ وزیر اعلیٰ کے اگینسٹ جو تحریک انصاف کے اندر دوسرے گروپ بنے ہوئے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف لگے ہوئے ہیں. بنے ہوئے دیکھیں جی, کیسے نہیں بنا ہوئے ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس بھی تم بولنے لگے. وہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اب اگر سے رکھتا ہوں ادھر مینار پاکستان لاہور میں. کل میں اناؤنس کرتا ہوں کہ لاہور مینار پاکستان میں جلسہ ہے. NOC آپ نے لے کرتے نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ سارے لیڈر جو ہیں وہاں پر ایک اسٹیج پر کھڑے ہوں گے ایک ساتھ, تو سب نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھایا. ہمارا مقصد جو ہے عاطف خان اور وزیر اعلیٰ ایک ساتھ ہاتھ ملا کے کھڑے ہوں گے. بالکل کھڑے ہوں گے, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, کیونکہ ہم اپنے کاز اور اپنے لیڈر کے ساتھ تمام لوگ جو ہیں وہ بالکل چٹان کی طرح کھڑے ہیں. ہاں, اختلاف رائے ہوتا ہے, یہ جمہوریت ہے, میرا آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کا میرے ساتھ ہوگا, تو اختلاف رائے کو آپ جو ہے گروپنگ کا نام نہیں دے سکتے. اور الحمدللہ ہم اپنے کاز کے ساتھ مخلص بھی ہیں اور یکجا بھی ہیں. ناظرین, ڈسکشن کا آغاز یہیں سے کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, سیاسی ڈسکشن تو سہیل کے ساتھ جاری رہے گی, لیکن تھوڑا سا اس کے پرسنل لائف کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں. سہیل, آپ کا تعلق کون سی جگہ سے ہے, اسٹڈی کہاں سے کی ہے, اور تحریک انصاف کیوں جوائن کی تھی, ISF کیوں جوائن کیا تھا؟ میرا تعلق ضلع خیبر سے ہے. خیبر میں پھر باڑہ تحصیل ہے, اس سے ہے. بیسیکلی میں افریدی ہوں, اور گورنمنٹ کالج پشاور سے FSC کی, اور اس کے بعد جو ہے BSc آنرز اکنامکس میں پشاور یونیورسٹی سے کیا. پھر MPhil کیا, کورس ورک کمپلیٹ ہوا اکنامکس میں. دھرنا سٹارٹ ہوا, دھرنا گئے, اور MPhil کا تھیسس جو ٹاپک تھا اس کا بھی میں نے کامیاب ڈیفینس کیا. تو اس کے بعد جو ہے جاری نہیں رکھ پایا, تو وہ آدھے میں رہ گئی. تو میرا اسٹڈی وہی تک ہے, BSc آنرز ان اکنامکس. باقی جو ہے یہ ISF کیسے جوائن کیا؟ ہاں, ISF میں اور مینا خان کلاس فیل ہوتے ہیں. 1999 کا ورلڈ کپ اگر آپ کو یاد ہو, وہ فائنل ہم ہار چکے تھے, اور مجھے کرکٹ کا جنون تھا بہت سخت, مجھے کرکٹ پسند تھی. تو پھر میں رو رہا تھا تقریباً 2 دن تک, چونکہ وہ میچ ہارنے کے بعد. تو میرا بڑا بھائی ہے, وہ جو ہے اس وقت VCR تھی, وہ 92 کا ورلڈ کپ اس کیسٹ لے کر. ہاں, تو وہ میری دیکھی, اس میں عمران خان تھا. تو کیونکہ میں اس وقت 11 سال کا ہی تھا, 10-11 سال کا, تو اس وقت سے ایز اے کرکٹر خان صاحب, کیونکہ نظریہ اور سیاست سے تو ہم دوری تھے, 10-11 سال کے بچے تھے. اور پھر اسی طرح جہاں پر آتا تھا 2002 میں آیا جرسی کے لیے, تو میں بیٹ لے کے جو ہے اس کے پیچھے جاتا تھا تاکہ آٹوگراف لے سکوں. تو وہ کرکٹ کی وجہ سے عشق ہوا, آٹوگراف کی وجہ آٹوگراف. اور پھر جو ہے 2008 میں, کیونکہ وہ مجھے پہلے ہی پسند تھا اتنا, جو ہے 2007 کی جو 14 نومبر 2007 کو اریسٹ ہوئے خان صاحب, اس میں ہم نکلے گورنمنٹ کالج پشاور سے, اور جو ہے ہم نے مقابلہ کیا. اس وقت پہلے شیخ وہ اسی دن سے کائے, اور پھر جو ہے 21 نومبر 2007 کو خان صاحب ریلیز ہوئے. تو پریکٹیکل پالیٹکس جو ہے وہ وہی سے شروع کی 2007 سے. پھر 2008 میں یونیورسٹی جب گیا تو مینا خان میرے کلاس فیلو تھے, تو میں عمران خان کے عشق میں بہت
معطلات ہے آپ، اور میں کہتا تھا تو پھر مینا خان نے مجھے کہا کہ مطلب تم اتنا عمران خان کو چاہتے ہو تو سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا سیاست میں ابھی میں کس طرح ہوں سیاست؟ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اور ہم جو ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے ہیں، پھر وہ لے کے آئے، مراد بھائی سے ملے، تو وہی سے سفر کا آغاز ہوا، وہی سے سیاست شروع کی، اور بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اٹھتے جاگتے سوتے بیتے کھاتے سب عمران خان۔ سہیل، آپ کو سی این ڈبلیو کا قلم دان دیا گیا ہے، کیا ایسی آپ بیچ میں امینڈمنٹس کر رہی ہیں یا اس کے اندر آپ کیا ایسا کر رہے ہیں جو ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو سی این ڈبلیو کا محکمہ جو ہے اس کے لیے میں نے 3 دفعہ انکار کیا تھا، کیونکہ یہ آلریڈی نہ تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں تھا۔ میں نے سی ایم صاحب سے کہا تھا کہ مطلب جو خان صاحب کی ویژن کے مطابق منسٹریز ہیں اس میں سے مطلب جس میں میں کچھ انوویٹ ہو کر سکوں وہ دے دیں، تو اس میں میں کام کروں گا۔ مثلاً کیا تھی آپ کے ذہن میں؟ انرجی اینڈ پاور تھی، اس میں بندہ جو ہے ڈیمس کے حوالے سے خان صاحب کو شوق ہے، اسمال ڈیمس، اور اس کے علاوہ جو ہے فارسٹری تھی، بلین ٹری سونامی وہ تھی، یہ محکمے جو ہیں اس وقت خالی تھے۔ تو سی ایم صاحب ایگری کر گئے، پھر جب خان صاحب کے پاس نام گئے تو اس میں جو ہے فارسٹری ادھر پھر مصور کے پاس تھی اور سی این ڈبلیو میرے پاس آئی۔ بہرحال چیلنج میں نے ایکسیپٹ کیا، اور الحمدللہ ہم اس میں جو ہے کافی بہتری لائے ہیں۔ ایک روڈ ایسٹ مینجمنٹ سسٹم لائے، متعارف کروایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ پی ڈبلیو ایم آئی ایس پبلک ورکس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، اس سے جو باضابطہ ہوتی ہیں اور یا ہوتی آ رہی ہیں سی این ڈبلیو میں، انشاءاللہ اس سے بہت کافی فرق آئے گا اس میں، اور امید کرتے ہیں کہ جو روڈ ایسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اور یہ پی ڈبلیو ایم آئی ایس ہے، یہ جب پورا سسٹم سینٹرلائز ہو جائے گا اور ڈیجیٹلائز ہو جائے گا تو اس میں کافی بہتری آئے گی۔ پھر یہ کوئی نہیں کہے گا کہ مطلب ہمارے بعد جو کرپٹ حکومتیں 2013 سے پہلے گزری ہیں اور ہر بندہ سی این ڈبلیو چاہتا تھا، اور وہاں پر جو ہے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور ہر بندہ کہتا تھا کہ ہمیں این ایچ اے چاہیے، تو پھر یہ کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے سی این ڈبلیو۔ سہیل، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، آپ یوتھ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کے پی میں یوتھ کے لیے کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یوتھ کے لیے وزیر اعلیٰ سیریس ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنس کیا تھا اپنے یوتھ اینڈ سپورٹس منسٹر ہمارے فخر جہان کے تھرو، ان کو جو ہے قرضے دے رہے ہیں بلا سود، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپس مل رہے ہیں۔ ابھی جو ہے مینا خان بھائی نے، جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، انہوں نے فیمیل کی تعلیم مفت کا اعلان کیا ہے کہ مفت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ساری چیزیں یوتھ کے لیے ہی ہیں، اور جو عمران خان کا ویژن ہے، جو عمران خان کا نظریہ ہے، اور جس طرح یوتھ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس دفعہ جو بجٹ تھا اس میں تقریباً سیلز کے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں تھے، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہی ہے، اس سے پہلے جو مسئلے مسائل چل رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ، تو اس کے بعد صوبہ سنبھالنا، اور اس میں جو ہے پھر صحت کارڈ دوبارہ بحال کرنا، اور اس کو جو ہے 30% ایکسٹرا پر لے کے جانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں علی امین اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بجٹ میں یوتھ کے لیے کافی کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ وزیر اعلیٰ کو کیا مطلب ہوا ہے؟ وہ اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، ہر روز ان کے بیان آ رہے ہیں، مطلب عید سے یہ بیان کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی تک کنٹینیو جاری ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ یہ شہد کی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ علی امین جو ہیں وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، علی امین اور باقی لیڈرشپ جتنی بھی ہیں ہماری، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ ہمارے بڑے رہ چکے ہیں، اور ہم نے تقریباً 17 سال ان کے نیچے کام کیا ہے، اور ہمیں بھی عزت دیتے ہیں اور ہم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑوں کی لڑائیاں ہیں، اور ڈفرینس آف اوپینین ہے، ہر بندہ جو ہے اختلاف رائے رکھتا ہے،
जिस तरह सॉल्व करने की आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर चेयरमैन हमारे जो हैं बैरिस्टर वॉल साहब, उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर हो चुके हैं, तो इसके बाद जो है आपको किले का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। नहीं, वजूहत क्या थी? आपकी अली अमीन से कोई मुलाकात तो हुई होगी, उन्होंने कुछ तो कहा होगा कि वो क्यों इतना एग्रेसिव मूड में आ गए हैं अपनी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ? तो नहीं, इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई। पार्टी के अंदर कोई मीटिंग्स भी नहीं हुई कि मतलब वो मीटिंग्स मतलब जो बैरिस्टर बौर साहब और हमारे जितने भी बड़े हैं, इनमें वो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी हुई होगी। हम तो छोटे हैं, हम जो है इन मामलों में नहीं पड़ते हैं। आपके पास इतना बड़ा कलमदान है और आप अपने आप को छोटा कह रहे हैं, काबीना का आप हिस्सा हैं। पार्टी के मामलात में हमारे हमसे बहुत बड़े हैं। अभी तो खैर हम यूथ विंग का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट था और अभी वो ओहदा भी छोड़ दिया है। तो बहरहाल जितने भी हमारे सेंट्रल लीडरशिप हैं और प्रोविंशियल लीडरशिप हैं, वो ऑफिस में बैठते हैं और तमाम मामलात तय करते खान साहब के गिरफ्तारी के बाद आपकी मुलाकात हुई उनसे? हैं। नहीं, मैं तकरीबन 12 दफ़ा गया हूँ और एक दफ़ा भी मुलाकात नहीं हुई। और हर दफ़ा जो है ये जो पीछे आखिरी 2 दफ़ा था, ये कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे और अंदर से लिस्ट में नाम भी था, फिर भी मुझे जो है वो अंदर जाने नहीं दिया। 14-15 मार्च को जमान पार्क में एक हमला हुआ था, वहाँ आप वहीं पे मौजूद थे। कैसे आप लोगों ने उन सारी चीज़ों को फेस किया? क्या हुआ था वहाँ पे? अ, पहले बनीगाला में हमने खान साहब की सिक्योरिटी की थी और हमारे जितने भी वर्कर्स थे वो बनीगाला में खान साहब की सिक्योरिटी के लिए मौजूद रहते थे। जो 14 और 15 मार्च है, उसको न हमारी रात के 8 से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी होती थी और हम वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे ताकि कोई भी बंदा या न कोई भी हमला होने से पहले जो है हम तैयार रहें। बहरहाल वो सारी रात हमने ड्यूटी की और सुबह जब 9 बज गए तो हमने देखा कि कोई मूवमेंट हो रही है। तब अंदाज़ा हो गया कि ये आज हमला करने वाले हैं, तो हमने तमाम दोस्तों को बुलाया। वहाँ पर जो है अपने 3 ग्रुप्स बनाए। एक को जो है वो टंडी सड़क की तरफ किया, दूसरा को माल रोड की तरफ और तीसरा जो है वो खान साहब के घर के गेट के साथ उधर खड़ा किया। हमला हुआ, सारे रोड्स बंद हो गए, बाहर से इमदाद आना मुश्किल था और या मदद आना आनी मुश्किल थी। तो कितने कारकुन थे वहाँ पे? वहाँ पर हार्डली 100 और वो बहुत ज़्यादा, वो हज़ारों की तादाद में थे। लेकिन बहरहाल हमने उनका मुकाबला सुबह 10 से रात 9 बजे तक किया और उनको रोके रखा। फिर रात को जो है वो हमारे दूसरे 2 जो रास्ते खोलने में लगे हुए थे, तो वो रात के 9 बजे तक कामयाब हो गए। उसके बाद जो है लोग आना शुरू हुए और हमने इनको पीछे धकेला। सारी रात इन्होंने इतनी ख़तरनाक फायरिंग की और हमारे शायद खटक जो दोस्त हैं, वो सामने उन पर गोली चली, लेकिन सामने एक स्टिल था वो लगा और वो स्टिल का वो उसके पास तस्वीर शायद अभी भी हो, उस स्टिल ने उसको बचा लिया, वरना वो स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे। रबड़ की गोलियाँ थी या नहीं? जिस तरह जो 24 नवंबर को चली उड़ी बोल थी और वो जो है टिक टाक का वफाक तो कहता है कि 26 नवंबर को रबड़ की गोलियाँ थी, तो ये वो भी रबड़ की ही होंगी। तो फिर इसराइल के यहूदी आए थे जो बंदे इधर हमने जनाजे उठाए हैं और जनाजे किए हैं। एक तो ये जो है ओ, कितने आप लोग तो 100, 200, 300 जनाजे कह रहे हैं। हरम भी हैं। नहीं, जो जनाजे यहाँ पढ़ाए गए ऑफिशियल, बाकी जो हैं वो फिगर्स जो भी देता है वो नहीं होती। ऑफिशियल फिगर्स वो होती हैं जो पीटीआई की लीडरशिप देती हैं, जिनके पास ओहदे होते हैं और वो तकरीबन अभी 14 तक चली गई है। और स्टार्ट में तो आप लोगों ने 400 का फिगर जो है। भाई आपको पता है ये 400 से ज़्यादा ज़ख्मी है। इन्होंने जिस तरह फायरिंग की और वहाँ पर जितने लोग थे, इन्होंने अंधेरा किया। अंधेरे के बाद ऊपर से ड्रोन से इन्होंने तकरीबन 300-400 की तादाद में मुसलसल शेल फेंके। बिल्कुल धुआँ ही धुआँ था। हमें जो है 1 फुट के फासले पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था और इन्होंने सीधी फायरिंग शुरू कर दी थी। तो ये जो है जानवर है उससे भी बदतर है, परिंदे हैं परिंदे। इनको एहसास ही नहीं है क्योंकि इनकी सारी उम्र यही काम है। जो आबिद बॉक्सर हैं और जिस तरह जो है राव अनवर हैं और जिस तरह इन्होंने मॉडल टाउन में किया, लाहौर में, तो इनका काम ये है। ये कातिल भी है, करप्ट भी है, डाकू भी है। इनको जो है इंसान की इतनी कदर भी नहीं है, ना इंसान की, ना पाकिस्तान की, ना पाकिस्तानी अवाम की। ये सिर्फ़ यहाँ आए हैं, अपने जेब भरने के लिए आते हैं, फिर जिस तरह हुकूमत गुज़र जाती है, चले जाते हैं बाहर।
لیکن اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جانے بھی نہیں دیں گے. انہوں نے جو کیا ہے، جن جن لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے اور جن جن کی ماں پر کیا ہے، کہ جنہوں نے غلط آرڈر مانے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے کٹہرے میں کڑا کریں گے اور ان سے احتساب لیں گے کہ تم جو ہے شاہی خاندان کے نوکر نہیں تھے، تم ان جرنیلوں کے نوکر نہیں تھے، آپ لوگ تم پاکستان کے عوام کے نوکر تھے، پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے بیسس سے تمہیں جو ہے یہاں تک خائی ملتی ہے. اپنے صوبے میں آپ یہ احتساب نہیں کر سکے. 9 مئی کے بعد آپ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی اور جس آئی جی نے یہ گرفتاریاں کی 1 سال تک آپ لوگوں نے اس کو صوبے کا آئی جی بنا کے رکھا. ابھی جا کے وفاق نے ان کو بدلایا. ایک آئی جی آپ لوگ نہیں بدلا سکے. آئی جی اور چیف سیکرٹری ان دونوں کے نام ہم نے بھیجے تھے وفاق سے، کیونکہ یہ وفاق کا ڈومین ہے، تو وہ جو ہے اس کو برقرار رکھ رہے تھے اور اس سے جو ہے وہی کام لے رہے تھے جو ہماری حکومت سے پہلے لے رہے تھے. اس دفعہ جو ہے ہم نے صرف خیبر پختونخوا پہ حکومت نہیں لانی، اس دفعہ پورے پاکستان میں ہماری حکومت آنی ہے. یہ پنجاب میں جو یہ کر رہے ہیں نا، یہ عورتوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں اور ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں ان کی بے توقیری کر رہے ہیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ مطلب ساری عمر انہوں نے رہنا ہے. یہ پی ایم ایل او نے وہاں پر جو ہے اس نانی نے جانا ہے، وہاں پر ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنی ہے. تو ان کھلو پٹوں کا میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو آپ کی لسٹ تیار کیے جا رہے ہیں، ایک ایک کا احتساب ہوگا، چاہے اسلام آباد میں کر رہا ہے چاہے پنجاب میں کر رہا ہے. اس طرح نہیں شاہ سے شاہ کے وفادار زیادہ نہ بنو. آپ نے کہا کرپٹ، تو آپ لوگ تو اپنی پارٹی کے دوسرے کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ کیا اب آپ کی سوشل میڈیا بھی آپ کو کرپٹ کہہ رہی ہے؟ آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ بھی اپنے پارٹی کی سابقہ حکومتوں کو تنقید کا نشانہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ہیں یہ، سرٹیفائیڈ. اب آپ کے وزیر اعلیٰ اپنی پارٹی کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں، عدالت سے یہ تو جو ہے زبانی جماثرش ہیں، وہ عدالت سے کرپٹ ہیں. وہ مفرور اور اسحار ڈار جو آپ کا نائب وزیر اعظم ہے، اس کو مفرور کا درجہ دیا گیا تھا، وہ بھاگ گیا تھا باہر. یہ جو ہے جو وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، یہ تقریباً 7 سال کے لیے نااہل ہوئی تھی. یہ دوسرا جو ہے یہ 15 سال سے زیادہ کے لیے نااہل ہوا تھا، جو ابھی جو ہے پھر بھاگا ہوا ہے. انشاءاللہ اس کے پلیٹلیٹس جو ہیں پھر نکلی گریں گے اور پھر یہ بھاگے گا. یہ دوسرا جو ابھی بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف، بوٹ پالش، اس کا کام ہی نہیں ہے. اس کو اچھا کل کی تقریر اس نے اس کی اپنی سنی کہ مطلب میں اس ملک کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں. اس نے ملک کو بھی جو ہے کارپوریٹ ادارہ بنا لیا. یہ ہارٹ اسٹیٹ کا نام تو سنا تھا، ابھی جو ہے سی او بن گئے کارپوریٹ. ان کی ساری سوچ جو ہے بزنس میں ہوتی ہے. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی ریفارم سے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی پالیسی سے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان اور پاکستانی عوام سے. یہ صرف آتے ہیں، اپنے جیب بھرتے ہیں، بوٹ پالش کر کے چور دروازے سے. ان کا سارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ پود سے نکلیں. انہوں نے کبھی بھی جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کیا. یہ ہمیشہ چور دروازے سے آتے ہیں، ابھی بھی آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جب خان صاحب باہر نکلیں گے اور الیکشن ہوگا تو ان کی اتنی تاریخی شکست ہوگی کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی ابھی 17 سیٹیں تھیں، یہ 17 سے کم ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. افغان مہاجرین کو یا یہ ریفیوجیز کو پاکستان سے نکالنے کا بے دخلی کا فیصلہ کیا گیا، اس پر بھی وزیر اعلیٰ ڈٹ گئے وفاق کے ساتھ کہ ان کو نہیں نکالا جائے. کیا وجوہات ہیں کہ ہر بار پہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وفاق کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، ان کے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہر بار ڈٹ جاتے ہیں. اس دفعہ بھی جو ہے یہ ایک بات مانی کہ ٹھیک ہے آئینی ترمیم لاتے ہیں، کیونکہ پورے صوبے میں لانی تھی. تو ہم بھی مانے تو ہم نے جو ہے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ عوام کا کیا ریئیکشن تھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے 30-40 سال ہمارا ساتھ گزارا، یعنی کہ 30-40 سال ہم نے خدمت کی ہے. 30-40 سال جو ہے ان سے بھائی اور بہنوں والا رشتہ بن گیا ہے. باقی جو ہے ہمارا اور افغانستان کا اللہ ایک، مذہب ایک، زبان ایک، ہمارے خیالات ایک. تو پختون اور افغان کا جو رشتہ ہے وہ ایک ہے. تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی بے توقیری اور بے عزتی ہو. عزت کے طریقے سے اگر ان کو جانا بھی ہوا تو عزت کے طریقے سے، اس طرح نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر جو ہے ان کو کینچو یا جیلوں میں ڈالو یا جو ہے اس طرح دھکے مار کے نکالو. جن کو جانا ہوا وہ جو ہے عزت سے جائیں گے، جن کو نہ جانا ہوا ان کا ٹائم لگے گا، ان کو ٹائم دینا چاہیے. اگر 40 سال لگے ہیں تو 1 سال اور لگ جائے مزید، کوئی ٹینشن تو نہیں.
بہت شکریہ سہیل آپ کا ٹائم دینے کے لیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کوئی چیز پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کرنا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.